औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं NTV प्रोग्राम वीकली एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैसल मजीद। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में एक बड़ी नफीस शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। माशाल्लाह आपने इन्हें कई हवालों से पहले सुना भी होगा, देखा भी होगा। बड़ी ही मारूफ शख्सियत मेरी मुराद कारी अल्लामा ग़ुलाम मोहम्मद चिश्ती मौलवी साहब, इनसे हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और बहुत मुफीद मालूमात आप तक पहुँचाएँगे। मैं कारी साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अल्लामा साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप अपना इब्तदाई तालीमी सिलसिला जो है उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए, और दूसरा अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताइए कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। फैसल मजीद साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप हमारे यहाँ गुलिस्तान हज़रत बाबूजी में तशरीफ़ फरमा हुए। मेरा जो आबाई इलाका है वो ज़िला अटक में मशहूर मारूफ एक रूहानी दरगाह है, आस्थान आलिया मेरा शरीफ। वो मेरा आबाई गांव है और वहीं पे मैं पैदा हुआ। और नस्बी तौर पर हम अलवी आवान उस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। और बहमदुल्लाह मेरा शरीफ में हज़ूर गरीब नवाज ख्वाजा अहमद महरवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हमारे आबा व अजदाद बुजुर्गों ने एक खिदमत का सिलसिला उस दौर में भी किया। और फिर उसके बाद मेरे दादाजी मलिक अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, उनके ज़िम्मे भी आस्थान आलिया मेरा शरीफ की खिदमत बतौर लंगर के ज़िम्मेदार के वो भी रही है। और मैंने वहीं पर आस्थान आलिया मेरा शरीफ में ही जो खानका का मदरसा है, उसी मदरसे से आगाज़ किया कुरान शरीफ नाजरा और इब्तदाई हिफ्ज़ में भी। वहाँ हमारे इंतहाई अल्लाह के महबूब वली कामिल उस्ताद मोहतरम हज़रत क़िबला उस्ताद मियाँ हाजी अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से तकरीबन उन्होंने 55 से ज़्यादा साल आस्थान आलिया मेरा शरीफ में कुरान मजीद पढ़ाया, जिनके हज़ार शागिर्द अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क दीन की खिदमत कर रहे हैं। मैंने उनसे इब्तिदा में पढ़ा और फिर उसके बाद उसूल इल्म के लिए मैंने रावलपिंडी का सफ़र किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शरीफ से मेरा ताल्लुक़ है और वहीं से मैंने अपनी तालीम का आगाज़ किया। माशाल्लाह। जी नाज़रीन, कारी साहब ने बताया, आपने सुना कि मेरा शरीफ से कारी साहब का ताल्लुक़ है और आपने इब्तदाई तालीम के हवाले से भी हमें बताया। कारी साहब, मेरा अगला आपसे सवाल यह है कि आपने फरमाया कि आपने इब्तदाई तालीम मेरा शरीफ से हासिल की, उसके बाद इशारा फरमाया रावलपिंडी की तरफ। तो रावलपिंडी आप दरस निज़ामी का जो कोर्स है वो करने के लिए यहाँ पे आए थे या हिफ्ज़ वगैरह? जी, मैंने यहीं पे आके बाकी जो सिपारे हैं वो भी मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया यहीं पे भी। और फिर उसके बाद दरस निज़ामी का जो कोर्स था वो भी मैंने यहीं पे भी से किया। हुज़ूर क़िबला बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत मंजूर नज़र एक ख़ास ग़ुलाम थे आपके, मेरे जो उस्ताद जी हज़रत क़िबला अल्लामा नूर मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, वो हुज़ूर बाबूजी करीम के दस्ते मुबारक पे बैठ थे और मैंने उन्हीं से दरस निज़ामी का ये जो कोर्स है वो किया और उन्हीं से पढ़ा है। और वो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, उनसे हमने जहाँ कुतुब पढ़ी वहीं हमने हुज़ूर बाबूजी के फैज़ व बरकत उनसे, और जो खानकाह में अपने मशाइख के साथ मोहब्बत अकीदत होनी चाहिए वो भी हमने अपने उस्ताद गिरामी से ही सीखी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लामा साहब, आपने फरमाया जैसा कि आपने दरस निज़ामी पिंडी में आके किया, तो मेरा एक सवाल है, बड़ा दिलचस्प सवाल है, जो जितने भी आलिम दीन मेरे इस प्रोग्राम में आते हैं मैं उनसे ये सवाल अक्सर करता हूँ कि ये जो दीनी तालीम है इसकी तरफ रग़बत, क्या आपका अपना शौक़ था, आप आलिम दीन बनना चाहते थे, या किसी शख्सियत से आप मुतासिर हुए और आपने उसके बाद फिर ये तहिया किया कि मैं भी इंशाअल्लाह एक वक्त में आलिम दीन बनूंगा? इस तरफ कैसे आना हूँ? बस ये तो वैसे भी हमारा चूँकि इलाकाई तौर पे हमारे जितने भी
یعنی گھر میں جو تعلیم و تربیت ہوتی تھی اس میں بھی یہ چیز بہت زیادہ نمایاں تھی کہ مشائخ سے اور علماء سے وابستگی، اور ہم ذوق شوق سے اس وقت چھوٹی عمر میں علماء کرام کے بیانات سنتے تھے۔ اس وقت ہمارے علاقے میں بڑے معروف تھے مولانا شاہ عبد الرحمن شاہ ملتانی کے نام سے وہ آتے تھے، اور ان کے خطابات بہت ذوق شوق سے اپنی گیٹ میرا شریف اور گرد و نواح میں سنے جاتے تھے۔ میرے حضور والد گرامی پختہ قرآن مجید کے حافظ ہیں، بہت پختہ ہیں، یعنی ایک نشست میں وہ 12 پارے اور 8 پارے اس عمر میں بھی الحمدللہ قریباً اس وقت ان کی یعنی 90 سال کے قریب عمر ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ تلاوت میں 8 سپارے 7 سپارے ان کا معمول ہے۔ تو ابو جی حضور نے پانچی حفظ کیا، اور ان کی برکت سے پھر مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی۔ اگر یہ ہے کہ ہمارے پورے خاندان میں والد صاحب حافظ قرآن تھے، لیکن انہوں نے باقاعدہ مسجد میں امامت نہیں کروائی، مگر پہلا میں واحد خوش نصیب ہوں جنہیں والد صاحب نے اس طرف۔ ابا جی ان دنوں جب میں پڑھائی میں تھا تو سعودی عرب میں تھے، اور حرمین شریفین میں وہاں پر حرم کعبہ میں گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے میرے لیے خصوصی دعا بھی کی کہ اللہ اسے عالم دین بنائے اور دین کا خادم بنائے۔ اور اس وقت خط کا دور ہوتا تھا تو مجھے خط بھی لکھا کہ یہ میری خواہش ہے کہ تو اللہ کے دین کی خدمت کرے۔ تو ان کی دعاؤں کا ہی صدقہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، اور میں اپنے خاندان کا پہلا بندہ ہوں کہ جو اس طرف آیا مسجد کا امام یا خطیب، یا اس طرح کی مجھے سعادت حاصل ہوئی۔ پھر اس کے بعد تو میں نے اپنے بھائیوں کو بھی پڑھایا، میں نے اپنے بیٹوں کو بھی اسی لائن پہ لگایا، میرے اپنے چچا زاد بھائی ہیں ان کو بھی میں نے اسی لائن پہ لگایا۔ تو خیر کافی سارے ہو گئے ہیں، لیکن جو سب سے پہلا جو یہ سعادت جس کے حصے میں آئی ہے وہ میں خوش نصیب ہوں۔ ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، علامہ صاحب فرما رہے ہیں جیسے کہ یہ منفرد شخصیت ہیں اپنے خاندان میں، پہلے جو اس طرف آئے عالم دین بنے، خطابت شروع کی، یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ ویسے ایک سلسلہ اگر چلتا آ رہا ہو تو اس میں یہ اتنی نئی بات نہیں ہوتی، لیکن ایک نئے طریقے سے ایک نئے رنگ سے جب بندہ اس طرف آتا ہے تو وہ یقیناً بڑا منفرد مقام کا حامل شخص ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوش نصیبی ہے علامہ صاحب، اللہ کریم آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، مدرسے کا جو دور ہوتا ہے جب بندہ طالب علم ہوتا ہے مدرسے کا، تو یہ بڑا حسین دور ہوتا ہے۔ میں نے الحمدللہ اسکول، کالجز، یونیورسٹی تک یہ تعلیم حاصل کی، لیکن اس کے برعکس اگر مدرسے کی طرف دیکھا جائے تو تقریباً 3 یا 4 ہفتے مجھے مدرسے میں گزارنے نصیب ہوئے۔ الحاج خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس میں ایک کورس کرنے گیا۔ یقین جانے کہ وہ جو 4 ہفتے ہیں اس کو دیگر جو میری تعلیم ہے اس پہ میں فوقیت دیتا ہوں۔ وہ 4 ہفتے بڑے عجیب قسم کے تھے، بہت خوبصورت وہ دن تھے۔ تو کوئی یادگار آپ بھی ہمارے ناظرین کو واقعہ سنائیے مدرسے کے حوالے سے بچپن کا۔ جی فیصل مجید صاحب، یہ تو مدرسہ جو مطلب قرآن شریف کا اور درس حدیث کا فقہ اور یہ سب جو تعلیم ہے، کیونکہ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ہے، اور مدرسہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے ذریعہ ہے کہ ایسا علم مدرسہ عطا کرتا ہے جس علم کا مقصد اللہ رسول کی معرفت ہے۔ تو اس سبب سے اس کے ماحول کی جو تاثیر ہے وہ بلا شبہ آپ نے صحیح فرمایا، اور آپ کا تجربہ بھی ہے کہ جو دینی مدرسہ ہے اس میں جو فیوز و برکات ہیں اس کی بنسبت باقی جو دنیاوی یونیورسٹی اور کالج وغیرہ جو وہ ماحول کے اثرات سے اس طرح کی برکات نہیں ہوتی، یہ بلا شبہ ہر بندہ اس کا مشاہدہ بھی کرتا ہے، اور پھر اسی سے مدرسے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ تو ہمارا بھی دور الحمدللہ کئی سال ہم نے مدرسے میں گزارے ہیں۔ مدرسے میں گزارا گیا ہر ایک دن ہی یادگار ہوتا ہے، اور بچپن کے اس میں پھر اس کے بعد تعلیم، پھر مدرسے میں طالب علم کی حیثیت سے پھر مختلف قسم کے حوال سے بندہ گزرتا ہے۔ اگر مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جب آپ اس کے راستے میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ 100 اسباب بنا دیتا ہے۔ ہم یہاں پنڈی سے گجرات کی طرف گئے، میں اس وقت پڑھتا تھا، تو وہاں ایک دعوت تھی، اور ہمارے استاد جی کو جاننے والے تھے، ان کی اہلیہ فوت ہوئی تھی تو ان کا 40واں تھا۔
وہاں پر دیگر مدارس سے بھی طلباء آئے ہوئے تھے، میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ، طالب علموں کے ساتھ وہاں گیا ہوا تھا۔ وہاں پر جب ہم دعوت وغیرہ سے فارغ ہوئے، تھوڑا ٹائم تھا، تو دریائے چناب بالکل ساتھ ہی تھا ان کے۔ تو کچھ بچوں نے یہ ضد کی کہ جی ہم دریا کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ استاد جی نے مجھے ان سب کا سربراہ بنایا کہ یہ جو دریا کی طرف جا رہے ہیں، یہ سارے بچے آپ کی ذمہ داری میں، آپ نے ان کا خیال کرنا ہے۔ اسی دوران میں وہاں پر چونکہ ادھر جو لوگ ہیں وہ تو خیر غیر اکثر و بیشتر وہ دریا کے ساتھ ہوتے ہیں، تو تیرنا ان کو آتا ہے۔ تو ہمارے کچھ طالب علم ساتھی تھے، ان میں سے ایک لڑکا بہت زیادہ، انہوں نے جب لڑکوں کو پانی میں تیرتا ہوا دیکھا تو اس کو تو تیرنا آتا نہیں تھا، اور اس نے ان کے دیکھا دیکھی چھلانگ لگا دی پانی میں۔ اب جب وہ ڈوبنے لگا، اس نے ہاتھ پاؤں مارے، تو میں چونکہ ذمہ دار تھا، استاد جی نے فرمایا کہ تیری ذمہ داری میں ہے سب۔ اس وقت مجھے ذمہ داری کا احساس ہوا، اور میں نے بھی کپڑے اتارے بغیر، کوئی بھی مطلب حفاظتی انتظامات کیے بغیر، احساس ذمہ داری کے پیش نظر میں نے پیچھے چھلانگ لگا دی، اور جو نے چھلانگ لگائی تو میں پانی میں نیچے چلا گیا، اور میں نے اس بچے کو جو طالب علم ڈوب رہا تھا اس کو میں نے اپنے کاندھے پہ سوار کر لیا۔ اب وہ میرے کاندھے پہ ہے اور نیچے پانی کے اندر میں ہوں۔ ایک دو مرتبہ میں نے نیچے پاؤں سر ٹکا کے تو پھر اوپر جمپ لگا کے اوپر آیا ہوں۔ اتنی دیر میں میری ناک کے ذریعے سے پانی اندر داخل ہو گیا، لیکن میں نے اس بچے کو ڈوبنے سے بچا لیا الحمدللہ۔ پھر اتنی دیر میں دو چار بندے جو کھڑے تھے وہاں کے لوگ، انہوں نے آ کے تو مجھے بھی پانی سے نکالا اور اس بچے کو بھی سنبھالا۔ تو وہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یار انہوں نے بڑی وہ کی ہے کہ کم از کم جب ان کو بھی تیرنا نہیں آتا تھا تو کسی تیرنے والے کا انتظار کرتے۔ تو میں نے پھر یہ خیال کیا کہ جناب یہ ایک بندہ جو میری ذمہ داری میں ہے تو اس کو میرا بچانا میری ذمہ داری میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سبب سے مجھے بھی بچا لیا، اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک میرا یادگار واقعہ ہے جو میرے ساتھ طالب علم پڑھنے والے یاد کرتے تھے، کہتے تھے کہ جی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پانی میں ڈوبا ہوا آدمی پانی سے باہر نکلا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر الحمدللہ مجھے ہوش بھی آ گئی، اور پھر میں ٹھیک بھی ہو گیا اور خیر و عافیت کے ساتھ واپس آیا۔ تو اس طرح ایک یادگار واقعہ میرے طالب علمی دور کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہاتھوں ایک جان بچوائی، اور پھر اسی طالب علم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے میری جان۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، بظاہر تو علامہ صاحب یہ ایک واقعہ سنا رہے ہیں، لیکن یہاں سے میں نے دو باتیں جو ہیں وہ اخذ کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ احساس ذمہ داری یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور علامہ صاحب بچپن ہی سے احساس ذمہ داری کو سمجھتے بھی تھے اور انہوں نے اس پر عمل بھی کیا۔ دوسری بات ہے توکل علی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرنا، بھروسہ کرنا۔ بظاہر یہ جانتے تھے کہ مجھے اس طرح تیراکی نہیں آتی، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ پہ توکل کیا اور ایک جان بچانے کی کوشش کی۔ پھر اسباب پیدا کرنے والی ذات نے سبب پیدا کیا، اور یہ خود بھی محفوظ رہے اور اپنے دوست کو بھی بچا لیا۔ اللہ کریم ہمیں بھی اسی طرح توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، آپ نے فرمایا کہ آپ کا تعلق میرا شریف سے، یہ غالباً پنڈی گیب میں آتا ہے، یہ تحصیل پنڈی گیب اور ضلع سے کٹک ہے۔ یہ پنڈی گیب سے پنڈی ہے تو آگے سے گیب ہٹائیں تو پنڈی بن جاتے ہیں دونوں۔ یہ سفر کیسے ممکن ہوا؟ جو بس یہ مشکل سفر تھا، ظاہر 80 سے پہلے جب بسیں ہوتی تھیں، جی اور میں 80 کے قریب میں یہاں پنڈی آیا تھا، 80 کے لگ بھگ میں، یعنی 79-80 کے۔ تو ان دنوں میں تو مطلب سڑکیں بھی اتنی اچھی نہیں تھیں اور زیادہ گاڑیاں بھی نہیں ہوتی تھیں، ایک آدھ دو بسیں چلتی تھیں ہمارے گاؤں سے پنڈی گیب تک، اور پھر پنڈی گیب سے پنڈی تک بھی بسوں پر ہی سفر ہوتا تھا۔ لیکن جب آپ کے پیش نظر بڑا مشن ہو، بڑا مقصد ہو، تو پھر ہم تو پھر بھی بسوں میں آتے رہے۔ جو اس سے پہلے لوگ گزرے ہیں انہوں نے کئی میل پیدل سفر کیے، اور ملکوں وہ پھر پیدل سفر انہوں نے کیے ہیں۔ تو اس وجہ سے چونکہ مشن بڑا تھا اور مقصد بھی پیش نظر حصول علم تھا، تو اس وجہ سے وہ کبھی کوئی اس طرح احساس نہیں ہوا، بلکہ ذوق شوق ہوتا تھا کہ میں مدرسے میں جا رہا ہوں۔ یا مدرسے سے جب کبھی ہم گھر جاتے تھے تو گھر میں کچھ دن گزارنے کے بعد پھر مدرسے میں آتے ہوئے ہمیں گھر جانے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی تھی۔ یعنی دور حاضرہ میں ہم نے دیکھا، خود مدرسہ چلاتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، ان کی نفسیات سمجھتے ہیں کہ جب گھر سے مدرسے کی طرف آنا ہو تو ان کا موڈ بہت خراب ہوتا ہے، مگر جب مدرسے سے گھر کی طرف جانا ہو
تو اس دن وہ بہت خوش ہوتے ہیں، سب کے ساتھ ملتے ہیں، اچھی خاصی تیاری کرتے ہیں کہ جی آج مجھے چھٹی ہو رہی ہے، میں گھر جا رہا ہوں۔ لیکن الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی جب ہم گاؤں سے چھٹی ختم کر کے مدرسے کی طرف آتے تھے کہ آج ہم اعلیٰ مقصد کے لیے واپس اپنے مرکز میں جا رہے ہیں۔ ماشاء تو اللہ۔ بڑا آسان ہوا میرے لیے، چونکہ مقصد پیش نظر بڑا تھا، جی بالکل۔ اس لیے وہ سفر بھی اس کو کبھی محسوس نہیں کی۔ جی ناظرین، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایک بڑا مقصد جب بندے کے پیش نظر ہو تو پھر یہ چیزیں باعث مسرت ہوتی ہیں۔ جب شوق سے بندہ کوئی کام کر رہا ہو اس میں پھر یہ رکاوٹیں بالکل معمولی محسوس ہوتی ہیں۔ علامہ صاحب، میرا اگلا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا نام بڑا خوبصورت، آپ کی شخصیت بڑی خوبصورت، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کے نام کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو علامہ قاری غلام محمد چشتی، ایک تو آپ کا نام غلام محمد، یہ بہت بڑی نسبت ہے، پھر چشتی گولڑوی، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا گولڑا شریف سے خاص روحانی تعلق ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے پلیز۔ جی، یہ میرا نام میرے لیے سعادت مندی ہے کہ میرے پردادا جی کا نام غلام محمد تھا ماشاء اللہ، اور میرے نانا جی کا نام بھی غلام محمد تھا۔ ماشاء اللہ، تو ہمارے بزرگوں میں روایت چلی آ رہی ہے شروع سے ہی، ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار اور ہمارے جتنے بھی بڑے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اپنے بزرگوں کا نام ہمیشہ اپنے پوتوں میں یا اپنے نواسوں میں واپس لوٹایا۔ جی تو ہمارے بھی وہاں ایسے ہی ہوتا تھا کہ بڑے بزرگوں کا نام جو ہے وہ جو نیا بچہ پیدا ہوتا اس نام پہ پھر وہ نام رکھ کے تو نام کو لوٹایا کرتے تھے۔ جی میں جو کہ دادا جی کے پوتوں میں سے سب سے بڑا تھا اور اپنے بھائیوں میں سے بڑا ہوں، ماشاء اللہ، تو میرے پر دادا جی بھی غلام محمد اور میرے نانا جی بھی غلام محمد۔ کیا بات تو اس مناسبت سے میرے دادا جی نے نام اپنے والد صاحب کے نام پر غلام محمد رکھا۔ ماشاء اللہ، اور پھر شکر الحمدللہ کہ میرا شریف اور اس ماحول میں اور پھر اس نام کے ساتھ جو مجھے موسوم کیا گیا تو میں نے اس کی روحانی اور باقی برکتیں بھی دیکھی۔ ماشاء پھر اس کے بعد جب میں پنڈی میں آیا تو ابتدا میں پنڈی بھی آنے سے پہلے میں اپنی والدہ کے ساتھ گولڑا شریف میں حاضر ہوتا تھا۔ اللہ، بچپن میں مجھے والدہ گولڑا شریف میں لاتی تھی اور میں نے اپنے کریم بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے قریب سے دیکھا اور بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی یادیں، بابو جی کی وہ عطائیں، مجھے چھوٹا سا بچپن ہی تھا، اتنی زیادہ عمر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی یادیں جو ہیں وہ آج بھی دل دماغ پر ان کے اثرات ہیں۔ اور پھر سچی بات یہ ہے کہ جب پیر جی کو ہم دیکھتے تھے اور بچپن میں جو بابو جی کو دیکھا ہوا تھا تو پھر پیر جی میں ہمیں بابو جی نظر آتے۔ یہ مطلب ہے کہ بابو جی کی وہ جو جھلک ہم نے دیکھی تھی وہ پھر ہم نے پیر جی میں دیکھی۔ تو میں یہاں تعلیم کے دوران ہی میرے شریف میں پلا بڑھا، لیکن میرے شریف میں نے بیعت نہیں کی۔ جب میں یہاں پہ تعلیم کے لیے آیا تو پھر میرے دل میں ارادہ پیدا ہوا کہ مجھے بیعت ہونا چاہیے۔ تو بابو جی کریم کا تو وصال ہو چکا تھا، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو سکا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا، مجھے چھوٹے لالا جی حضور سید شاہ عبد الحق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے بیعت ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اور حضور پیر جی نے مجھے ایک دفعہ ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو جب باتوں میں بات ہوئی تو مجھے فرمانے لگے کہ تو چاچا جی کو بھی مرید ہے اور میرا بھی تو مرید ہے۔ اللہ، تو اس طرح مجھے یہ اس شرف سے بھی پیر جی نے نوازا ہے۔ تو اس سبب سے پھر میں چشتی لکھا کرتا تھا پہلے، تو ایک دفعہ حضور قبلہ جانشین نصیر ملت حضرت قبلہ پیر سید غلام نظام الدین جامع گیلانی مدد العالی نے گولڑا شریف میں اعلان کیا کہ جتنے بھی دربار گولڑا شریف سے منسلک ہیں وہ اپنے ساتھ چشتی گولڑوی لکھا کریں۔ اور اس کے بعد پھر میں نے حضرت کے حکم پر اپنے ساتھ چشتی گولڑوی لکھنا شروع کر۔ ماشاء اللہ، بہت نسبتیں ہیں، اللہ کریم یہ نسبتیں سلامت رکھے۔ علامہ صاحب، آپ نے خود بھی گفتگو میں فرمایا کہ آپ نے قبلہ بابو جی علیہ رحمہ کا دور دیکھا، آپ کو بڑے قریب سے دیکھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پیر جی کو دیکھا تو وہ جھلک ہمیں پیر جی میں نظر آئی۔ یہ تو ہم بھی سنتے ہیں اور تصاویر میں دیکھا بھی ہے کہ قبلہ پیر جی علیہ رحمہ اور قبلہ بابو جی علیہ رحمہ کی جو شخصیات ہیں وہ ظاہری صورت کے حوالے سے کافی مشابہت رکھتی تھی۔ تو یہ روحانی حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ روحانی حوالے سے پیر جی اور بابو جی کے اندر کس قدر مشابہت تھی۔
فیصل مجید صاحب، یہ خاصا مشکل سوال ہے، چونکہ ظاہر بات ہے ان بلند ہستیوں کے جو روحانی مقامات ہیں جی وہ تو جو دور حاضرہ کا سب سے بڑا ولی کامل ہے، اگر آپ اس سے بھی پوچھیں تو وہ بھی سر جھکا لے گا کہ جو جو مقامات بلند حضور غوث پاک کے ان بیٹوں کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں کا مقام اتنا بلند ہے کہ اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہے تو اس کی سر سے دستار اتر جاتی ہے، بے شک یعنی اس کی مقام بلند کو دیکھتے ہوئے دستاریں سر سے گر جاتی ہیں، مگر اس مقام کی بلندی سے ہی معنی میں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ حضور بابو جی رحمۃ اللہ علیہ یا پیر جی کا جو روحانی مقام ہے وہ کوئی روحانیت میں کوئی بلند مقام بندہ ہی اس کو بیان کر سکتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو لجپالی بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں تھی، اپنی سنگیوں سے، اپنی وابستگان سے، اپنے مریدوں سے، اپنے دامن سے وابستہ ہونے والوں سے خاص انداز سے لجپالی فرمانا، بس اس کا عکس جمیل حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک۔ اللہ سبحان اللہ۔ میرا سوال تھوڑا واقعی کمپلیکیٹڈ ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ قبلہ پیر جی علیہ الرحمہ کا دور بھی آپ نے دیکھا، بابو جی علیہ الرحمہ کا بھی دور دیکھا، تو جو آپ کے مریدین آپ کے پاس آتے تھے ان کے ساتھ گفتگو کرنا، بات کرنا، ان کے معاملات سننا، پھر اس حوالے سے ان کی داد رسی فرمانا، اس طرح کی چیزیں، خیر آپ نے خود ذکر فرمایا کہ اس میں کافی مشابہت تھی۔ اگلا حضور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قبلہ پیر جی علیہ الرحمہ کا جو دور ہے وہ تو آپ نے بڑے ہی قریب سے دیکھا ہے، الحمدللہ آپ کی جو وابستگی ہے وہ قبلہ بابو جی علیہ الرحمہ کے دور سے ہی ہے، جی تو آپ نے اپنے حسین دور میں جو ایک خاص آپ کے اندر وصف تھا، خوبی تھی علم و ادب کے حوالے سے، چاہے وہ خطاب کی صورت میں ہو، کتاب کی صورت میں ہو، کسی حوالے سے بھی ہو، آپ نے ہر حوالے سے جو رنگ بکھیرا ہے اس سے زمانہ مستفیض ہو رہا ہے۔ سبحان تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قبلہ پیر جی علیہ الرحمہ نے جو کام کیا ہے اس کے حوالے سے ابھی ہمیں اس کی کس قدر ضرورت ہے اور کس طرح ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے؟ آپ کی متعدد تصانیف ہیں، لگ بھگ 34 آپ کی کتب ہیں جن میں شاعری، تصوف، عصری مسائل اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں، آپ نے یقیناً مطالعہ فرمایا ہوگا، تو کوئی ایسی کتاب جو آپ سمجھتے ہیں کہ دور حاضر کے ہر شخص کو پڑھنا ضروری ہے تاکہ وہ اس کا اپنی زندگی پہ نفاذ کر سکے اور اس سے زیادہ مستفید ہو سکے؟ فیصل مجید بھائی، پیر جی حضور کی زندگی تو علم و عمل سے عبارت ہے۔ بے شک پیر جی حضور کا ابتدائی لمحہ سے لے کر کے آخری حیات طیبہ کا آخری جو لمحہ تھا اس میں بھی ہمیں علم و عمل ہی نظر آتا ہے۔ بے شک حصول علم کا جو وقت تھا پیر جی کا وہ بھی تاریخی، جو پیر جی کے ساتھ سنگی پڑھتے رہے ہیں وہ بھی جب پیر جی کے بارے میں بتاتے کہ علم کے حصول کے دوران پیر جی نے کس انداز سے کیسے علم حاصل کیا اور پھر علم کے حصول میں محنت کی اور پھر دور دراز کے سفر کیے اور مشکلات برداشت فرمائیں بے شک اور خود اپنی ذات پر اس ساری کیفیت کو طاری کیا، حصول علم کے لیے شمع کی طرح پگھلے، اور پھر اس کے بعد جب علم حاصل کر لیا تو پھر اس کے بعد باقاعدگی سے حضور پیر جی نے علم کی تدریس بھی فرمائی۔ بے شک پیر جی حضور بیٹھ کے پڑھاتے تھے، اور کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے پیر جی سے درس نظامی باقاعدہ کتابیں انہوں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ تو پیر جی حضور کی تو زندگی ساری علم و عمل سے عبارت ہے۔ پھر آپ نے کمال مہربانی فرمائی کہ آنے والی قیامت تک جو نسلیں ہیں ان کو بھی آپ نے سہارا دیا، سنبھالا، اور ایسے جو مسائل، عصری مسائل جس طرح آپ نے فرمایا بے شمار چونکہ فتنوں سے امت اس وقت بھر گئی ہے، اور اتنے نئے نئے فرقے، نئے نئے نظریات، نئے نئے لوگ جو ہمارے بزرگوں نے کبھی تو بات سنی بھی نہیں تھی، اور ایسے ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ نئی سے نئی بات نکال کے امت کے اندر ایک علیحدہ سے فرقہ بنا رہے ہیں۔ جی بدقسمتی سے یا رسول اللہ کہنے والے، اہل سنت و جماعت کہلانے والوں میں بھی بدقسمتی سے ایسے گندے جراثیم اور پیدا ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے تقسیم در تقسیم اور نظریات میں بھی ان کے اندر ایسی کو خباثت آ گئی ہے کہ اپنے اکابرین کا رستہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو حضرت پیر جی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت
عطا فرمائی تھی، اس اللہ بصیرت کے لحاظ سے آپ نے قیامت تک تقریباً آنے والی سب نسلوں کے لیے ایسی رہنمائی مہیا فرمائی ہے کہ تاکہ کسی سے کوئی متاثر ہو کہ کوئی یہ سنی کہلاتا ہے اور عقائد اس کے خارجیوں والے ناسمیوں والے ہو جائیں اور رافضیوں والے ہو جائیں تو کہیں وہ اپنا تباہ نہ کر ایمان تباہ نہ کر بیٹھے۔ پیر جی حضور نے اپنے خطابات میں بھی رہنمائی فرمائی، اور اس کے علاوہ آپ نے کتابیں جو تحریر فرمائی ہیں ان کے اندر بھی قریباً ہر طرح کی رہنمائی مہیا فرما دی ہے۔ میرے سامنے ابھی یہ نام و نسب پڑی ہے، یہ نام و نسب کے اندر بھی اتنا کچھ ہے کہ اگر آپ اس کو بھی مطالعہ فرمائیں تو اس کے اندر بھی بے شمار مسائل کا حل موجود ہے، طریق الفلاح ہے، اسی طرح اس کے اندر بھی بے شمار یعنی رہنمائی موجود ہے۔ اور جس طرح کی جس نوعیت کا کوئی مسئلہ ہو، اگر کسی کو تصوف کے حوالے سے کوئی الجھن ہو تو اسے راہ و رسم منزل ہا، یہ پیر جی کی ایسی کتاب ہے جس میں بلا شبہ پیر جی حضور نے ہر ایک بندے کی ایسی رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر ذرا سی بھی اس کے اندر کی ایمان کی روشنی ہو تو کم از کم وہ صوفیاء کا اہل اللہ کا، جیسے آج کل کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابے کوئی چیز ہی نہیں ہے، بابے تو کوئی شے ہی نہیں ہے، اس طرح کے جو کلمات ہیں ان کے فتنوں سے اور ایسے لوگوں سے اہل ایمان بچ سکتے ہیں اگر حضرت پیر جی کی کتاب راہ و رسم منزلہا زیر مطالعہ کریں تو یقیناً وہ اپنا ایمان بچا بھی سکتے ہیں اور صوفیاء سے اچھی طرح سے منسلک ہو کے اللہ رسول کو راضی بھی کر سکتے ہیں۔ جی، علامہ صاحب جس طرح فرما رہے تھے پیر جی کے کتب کے حوالے سے، بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ آپ کی کئی ایک کتب ہیں جو زیر مطالعہ رکھنا ضروری ہیں ایک مسلمان کے لیے موجودہ دور میں۔ یہاں پہ ناظرین میں علامہ صاحب سے ایک اور سوال کروں گا، اور یہ بڑا قیمتی سوال ہے۔ علامہ حضور، آپ ایک معروف عالم دین ہیں، متعدد محافل میں آپ کا آنا جانا ہوتا ہے، مختلف لوگ آپ دیکھتے ہیں، مختلف لوگوں میں آپ بیٹھتے ہیں اور گفتگو فرماتے ہیں۔ جب بندہ کسی محفل میں جاتا ہے، لوگوں میں بیٹھتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے تو اس کے اندر کافی سارے چیزیں جو ہیں ان کو پرکھتا ہے تو بندے کو احساس ہو جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے کہ زمانہ کس طرف چل رہا ہے، لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ آج کا دور جیسے آپ نے پہلے گفتگو میں فرمایا کہ فتنہ و فساد کا دور ہے، نئے نئے مسلک، نئے نئے فرقے جنم لے رہے ہیں۔ تو آپ جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ آتے جاتے رہتے ہیں، لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، کتنی کمی محسوس کرتے ہیں قبلہ پیر جی علیہ رحمہ کی اس دور میں؟ بلا شبہ جی سچی بات ہے، میں تو جب کسی محفل میں جاتا ہوں اور پیر جی حضور کی کمی تو کسی صورت میں پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ اللہ پیر صاحب جیسی، حضور جیسی شخصیات صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں، اور جب پیر جی حضور بولتے تھے یا پیر جی حضور لوگوں کو علم، فیض، برکت، کرم، مہربانی اور رسول اللہ کا عشق، اہل بیت اطہار کا ادب، صحابہ کی دروازے کا جو ادب ہے ان کے ساتھ وابستگی ہے، اولیاء اللہ کا جو ایک خاص انداز ہے، وہ سارے ایک جگہ ہمیں نظر آتے تھے۔ یعنی ایسے لگتا تھا جیسے صدیوں کا سفر کر کے ہم پیچھے چلے گئے ہیں۔ پیر جی کی مجلس میں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ صدیوں پہلے جو بزرگان گزرے ہیں ہم ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی محسوسات اور وہی کیفیات ہوتی تھی۔ اب جب سے پیر جی حضور کا وصال ہوا، میں آپ کو جو مشاہدے کی بات بتاتا ہوں کہ زندہ خطیبوں کو لوگ کم سنتے ہیں اور پیر جی حضور کے خطابات کو اب بھی دنیا زیادہ سنتی ہے۔ اللہ یعنی اس قدر پیر جی حضور کی ضرورت لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خطابت اور عطائیں، اور اس میں جو علم اور جو روحانیت ہوتی تھی، اور اس میں جو ایک خیر خواہی کا جذبہ تھا کہ امت کسی طریقے سے بچ جائے، وہ چیزیں جو للہ فلہ تھیں، چونکہ ظاہر بات ہے باقی مختلف قسم کے عوامل ہیں کہ لوگ جاتے ہیں خطابات کے لیے تو کسی کی پیش نظر کچھ نظرانہ کو باقی چیزیں کو باقی عوامل ہوتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی بیچ میں چیز آ جاتی ہے۔ پیر صاحب حضور نے ساری زندگی للہ فلہ خطاب کیا اور خالص امت کی خیر خواہی کے لیے کیا، تو اس کے جو اثرات تھے وہ پیر صاحب کی ذات کے ساتھ ہی تھے اور انہی مجلسوں میں ہوتے تھے۔
تو اب تو خیر بہت کمی محسوس ہوتی ہے، بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ اور جب کبھی بہت زیادہ دل تنگ ہوتا ہے تو پھر رو کے تو پیر جی کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن ان کے بعد اب وہ کمی ہے اس خلا کو شاید کوئی ہماری زندگی میں مشکل ہی نظر آتا ہے کہ کوئی پر کر سکے گا۔ وہ شخصیت وہی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقامات بلند عطا فرمائے یا جو خیرات خاص عطا فرمائی۔ اور پیر جی حضور کے ایک مناقب میں ایک شعر ہے، تو اس کے اندر پیر جی نے اس کا اظہار بھی کیا کہ یہ جو میری خطابت ہے اس کا سبب یہ ہے کہ میرے منہ میں حضور مولا علی کا لعاب تھا۔ اب وہ جو لعاب مولا کائنات حضور پیر جی کو نصیب ہوا، یہ پیر جی کا ہی شرف تھا۔ حضور غوث پاک کے کرم سے، حضور غوث پاک کے اذن سے، حضور غوث پاک کی اجازت سے، حضور غوث پاک کے بٹھائے سے وہ بیٹھ کے خطابات فرماتے تھے۔ اب وہ پیر جی کا ہی وہ منصب تھا اور پیر جی کا ہی حصہ تھا۔ اب یہ تو کمی اور خلا جو ہے وہ ہمیشہ ہی رہے گا، بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ اچھا حضور، ایک اور میرا سوال ہے یہاں اسی سوال کے مناسبت سے کہ پیر جی علیہ السلام آپ نے اس دور میں بھی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے کاروان کا بچھڑا ہوا ہوں اور میرے کاروان والے چلے گئے۔ آپ چونکہ کئی ایک محفل میں جاتے ہیں، لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، تو کیا سننے والے کم رہ گئے ہیں یا دین کی طرف لوگوں کی رغبت ختم ہو گئی ہے؟ اس کا کیا تاثر ہے؟ آپ اس تناظر میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، اس کی کوئی شمار وجوہات ہیں۔ کچھ تو ہمارا ابھی جو سوشل میڈیا ہے یا اس طرح کی جو غیر ضروری مصروفیات ہیں یا بھانٹ بھانٹ کی بولیاں ہیں، ان کی وجہ سے بھی کچھ لوگ متاثر ہوئے۔ پھر کوئی جدید تعلیم کی طرف جو لوگ وابستہ ہوئے اور قدیم تعلیم اور خاص تعلیم جو ہے اس کی طرف سے بے رغبتی ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ اس طرف سے اب خاصے محروم ہو گئے ہیں۔ جو اصل سرمایہ تھا، جو اصل نعمت تھی، اصول علم اور قرآن و سنت اور فیوز و برکات، جو سابقین میں بے چیز کا ذوق شوق تھا، اب وہ چونکہ نئی جدید جو اس وقت تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ قدیم علوم کی صحیح حقیقت سے واقف نہیں۔ اس سبب سے وہ بوجود علماء کے قریب نہیں جاتے یا علماء کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں۔ جب کبھی ان کو کوئی خاص مسئلہ پیش آتا ہے، طلاق دے بیٹھتے ہیں، تو پھر تو بہرحال ان کو مولوی صاحبان کی طرف ہی جانا پڑتا ہے، مگر روٹین کے ساتھ اب اس طرح کا وہ فیض برکت نہیں اٹھا رہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک تاثر ہوتا ہے کہ پیر صاحب کا جو ایک تاثر ہے یا پیر صاحب کا جو ایک ذہنوں پہ اثر ہے، تو لوگ ایک روحانی برکت کے لیے یا فیوز و برکات کے لیے پیر صاحب کا نام سن کے بنسبت مولوی صاحبان کے زیادہ وہاں پہ جانا پسند کرتے ہیں اور زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی تھا کہ اسپیشلی طور پر جو پہلے لوگ ہوتے تھے ان کے اندر علم کا شوق ہوتا تھا اور علماء کو محبت سے سنتے تھے، کیونکہ وہ مدرسوں سے پڑھے ہوتے تھے اور مدرسوں تک محدود ہوتے تھے۔ اب چونکہ لوگ اسکول سے نکلتے ہیں، کالج سے یونیورسٹی، اور وہ پروفیسر اور اسی ماحول میں رہتے ہیں، تو اس وجہ سے باوجود ہمیں تھوڑا سا یہ ہے، لیکن اب بھی جو صحیح مطلب گھروں کے اندر رہنے والے بچے ہیں ان کو اچھا اگر ماحول دیا جا رہا ہو تو یقیناً وہ علم دوست بھی ہوتے ہیں اور علم پسند بھی کرتے ہیں اور عالم دوست بھی ہوتے ہیں، مگر پہلے کی بنسبت اب اس میں فقدان نظر آ رہا ہے۔ حضور، آج کے دور میں اگر دیکھا جائے یہاں پہ ہمارا جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ اس طرف مڑ چکا ہے، تو یہاں سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے ایک اور سوال کروں گا یہاں پہ کہ موجودہ دور میں ہم نے دین کو سیکھنا چھوڑ دیا تقریباً۔ زیادہ تر ہم جو افراط و تفریط والی باتیں ہیں، جو انتشار والی باتیں ہیں، وہ تو ہر بندہ کر رہا ہے، ہر چوتھا بندہ وہ بات کر رہا ہے، لیکن جو ضرورت ہے، جو شریعت ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس پہ عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ عالم یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جو ضروری مسائل ہیں، بالکل بنیادی مسائل، وہ ہمیں نہیں پتہ۔ ایک اچھا بھلا بندہ ہوگا اسے یہ چیزیں نہیں پتہ، لیکن اگر کسی اور حوالے سے کوئی گفتگو کرنی ہو تو ہم اس میں بہت زیادہ بول بھی لیتے ہیں اور بہت زیادہ باتیں بھی کر لیتے ہیں، اختلافی مسائل جو ہیں۔ تو آپ اس چینل کی وساطت سے کیا پیغام دینا چاہیں گے امت مسلمہ کو؟ جی، یہ بھی یعنی انہی پریشانیوں میں سے یا المیوں میں سے ایک المیہ ہے
کہ سابق جو ہمارے جتنے بھی، چاہے وہ عامت المسلمین، عام مسلمان گھر کا سربراہ بھی ہوتا تھا، تو وہ نماز اپنے بچوں کو خود سکھاتے تھے۔ پہلے خود اچھی طرح اپنے اساتذہ سے نماز سیکھتے تھے، اور پہلے پھر وہ بنیادی قواعد نماز، اور اس کے بعد اس کے فرائض، اور اسی طرح وضو اور اس کی شرائط، پھر نماز کی نیت کیسے کرنی ہے، پھر نماز پڑھنے کیسی ہے۔ تو کچھ اساتذہ کرام کا اثر ہوتا تھا، کچھ والدین اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے تھے۔ اب بدقسمتی یہی ہے کہ چونکہ اس طرف ہمیں مطلب ہے کہ وہ سکھایا نہیں جاتا، کہ سیکھنے کو ملتا نہیں۔ ویسے جو جن مدارس کے اندر، مساجد کے اندر بزرگ علماء، بڑے علماء بیٹھے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ جمعے والے دن بھی اور ویسے روٹین میں بھی ان چیزوں کو بیان کیا جائے، لیکن چونکہ وقت اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے موضوعات جب اکٹھے بیان ہوتے ہیں، تو پھر ان چیزوں کی اتنی زیادہ وہ اہمیت ان لوگوں کے ذہنوں میں نہیں بیٹھتی۔ اس کو پراپر طریقے سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بنیادی چیزیں ہیں، کیونکہ عمل مطلب علم کا مقصد ہی عمل ہے، اور عمل سے ہی حسن پیدا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ ہم نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں دیکھتے ہیں، سرکار کے صحابہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، حضور کی آل بیت کی زندگی میں، نفوس قدسیہ کی زندگی میں، اور ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے، تو آپ اور ہم سب سمجھتے ہیں، اب تو اتنے سارے بیانات ہوئے، تو امام علی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین علی مقام کا جو کردار ہے، باقی اور بھی بڑی بڑی حوالوں سے ان کی شہادت کے جو اثرات امت پر ہوئے، یا اسلام کی بقا کے لیے جو شہادت نے اثرات چھوڑے، وہ اپنی جگہ ہیں، مگر جو سجدہ اور عبادت اور اللہ کے حضور میں حاضری، جس کیفیت میں سید الشہداء سیدنا امام علی مقام نے میدان کربلا میں اللہ کے حضور میں قاتل سر پہ کھڑا ہے، اور اپنی جان بچانے کی بجائے وہ اپنا سر مالک کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہیں۔ تو یہ امت کو کربلا سے امام علی مقام کا یہ جو انداز ہے، کردار ہے، اس سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ بنیادی چیزیں ضروری ہیں۔ عمل کرو گے تو عمل والوں کے ساتھ ملائے جاؤ گے، اگر بد عملی کا شکار ہوگے تو ظاہر ہے بد عمل لوگوں کو بد عملی کی وجہ سے عمل والوں کے قربت میں پھر خاصی ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ربیعہ کو جب فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمائیں، تو سرکار نے ان کو وہاں پر فرمایا کہ کثرت سجود سے کام لینا، سجدے کثرت سے ادا کرنا۔ اس کا مطلب ہے کثرت سجود، یہ بھی حکم ہے کہ سجدہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور سرکار نے یہاں اس حدیث سے واضح ہوا کہ سجدہ بندے کو خدا کے بھی قریب کرتا ہے اور جناب مصطفیٰ کے بھی قریب کرتا ہے۔ تو اس لیے لازمی اور ضروری ہے کہ عمل کے لحاظ سے بھی ہمیں پھر دوبارہ اسی انداز سے لوٹنے کی ضرورت ہے۔ ایک معلم کو بھی، ایک والد کو بھی، ایک والدہ کو بھی اپنے شاگردوں اور اپنی اولاد کی اسی نہج پر تربیت کرنے کی ضرورت ہے جو آج سے 50 سال پہلے، 30 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے اپنے دور میں اپنے بچوں کی تربیت کی ہے۔ بے شک علامہ صاحب، یہاں پہ پیر جی کا ایک شعر میں کاؤنٹ کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ سر کو سجدے میں کٹا کے کہہ گیا زہرا کا لال، سر کو سجدے میں کٹا کے کہہ گیا زہرا کا لال، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے۔ دوبارہ پیر جی کی طرف واپس آتے ہیں، یہ فرمائیے کہ آپ کو کبھی پیر جی علیہ الرحمہ کے ساتھ سفر کرنے کی سعادت نصیب ہوئی؟ جی، پیر جی حضور کے ساتھ مجھے مطلب ہے کہ گاڑی میں سفر کرنا تو کبھی نصیب نہیں ہوا اس طرح، لیکن بہرحال آپ کے ساتھ مجلس، محفل اور قربت، اور ایک ساتھ آپ کے کمرہ میں آپ کے ساتھ قربت میں بیٹھنے کا، بلکہ ایک دفعہ تو مجھے 2 نمازیں ایک ساتھ حضرت صاحب کے پیچھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ مجھے بطور خاص بھی پیر صاحب گئے بگئے بلا لیا کرتے تھے، اور وہاں پر جو باتیں ہوتی تھی وہ خصوصی باتیں مجھے فرماتے تھے، اور بہت ساری چیزیں مجھے پیر صاحب حضور نے خانقاہ کے حوالے سے مجھے کچھ ارشادات فرمائے تھے، اور یہی سبب ہے کہ میرے تمام پیر بھائی اور وابستگان گولہ شریف اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ میں حضور بابو جی کی ساری اولاد کا دل سے ادب کرتا ہوں، اور جو دل سے ادب کرنے کا سبب ہے
وہ حضور پیر جی کا ہی وہ سبق ہے اور ارشاد ہے۔ مجھے بطور خاص پیر جی حضور نے ایک دفعہ خاص تنہائی میں اس چیز کا اظہار فرمایا تھا، حکم دیا تھا کہ کبھی بھی دربار شریف کے حدود میں، دربار شریف کے حوالے سے حضور بابو جی، حضور اعلیٰ کی اولاد کے معاملے میں کبھی بھی اس طرف نہ جانا، سوچ کے لحاظ سے تقسیم میں نہ جانا، ہمیشہ خیال کرنا کہ حضور اعلیٰ کی ساری اولاد کا تیرے دل میں ادب ہونا چاہیے۔ اور یہ مجھے آج تک حضور پیر جی کی وہ مہربانی شفقت ہے کہ جس کا اثر ہے کہ میں دربار شریف جب حاضر ہوتا ہوں یا حضرات جب مجھے ملتے ہیں تو میں کبھی بھی کسی بھی حوالے سے حضور اعلیٰ کی اولاد میں، بابو جی کی اولاد میں، لالا جی صاحبان کی اولاد میں ہمیشہ ادب و احترام پیش نظر رکھتا ہوں، دل سے ادب کرتا ہوں۔ اور پیر جی حضور کی یہ شفقتیں اب بات چل پڑی ہے تو میں عرض کرتا ہوں، جی بسم اللہ۔ وہ صرف پیر جی حضور کی ظاہری زندگی تک نہیں، اللہ بلکہ پیر جی حضور کی میرے ساتھ جو مہربانیاں تھیں، مجھے غائب فون بھی فرماتے تھے۔ ایک دفعہ کوٹہ میں گیا تقریر کے لیے تو صبح وقت میں میری تصویر لگی، جمعہ کا دن تھا، تو میں اب جمعہ کے لیے تیاری کر رہا ہوں، میں گیا ہوں خط بنوانے کے لیے، تو دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، تو ابھی وہ خط بنانے کے لیے اس نے تولیہ ڈالا ہی تھا کہ ایک دم سے میرے موبائل پہ بیل بجی۔ تو پہلے میں نے نہیں اٹھایا، دوبارہ پھر جب میں نے دیکھا تو اٹھا لیا، تو مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ حضور پیر جی کا فون ہے، تو میں نے ایک دم سے اپنے انداز سے اٹھایا، میں کہ جی، تو آگے سے مجھے فرماتے ہیں مولانا گولڑے سے نصیر الدین بول رہا ہوں۔ اللہ تو پھر میں نے خیر پہ میں پورے آداب بجا لایا، پھر میں سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر میں نے اٹھ کے پھر ایسے میں نے کہا جی حضور، جی حضور، جی حضور، حکم ہو۔ تو مجھے فرماتے ہیں یار ابھی تو میرے سامنے آیا نا، تیری تصویر سامنے آئی تو میں نے دیکھی ہے، تو میں نے کہا میں مولوی صاحب سے ذرا رابطہ کر۔ تو اس طرح یہ زندگی میں آپ کی مطلب رہنمائی بھی مجھے فرماتے تھے۔ جب میں 2007 میں حج شریف حج کے لیے گیا، پیر جی حضور نے بطور خاص برطانیہ سے حافظ فاروق چشتی صاحب آئے ہوئے تھے حج کے لیے، تو ان کو فون کیا، انہوں نے کہا غلام محمد چشتی آیا ہوا ہے حج کے لیے، تو مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں تو نے اسے میری طرف سے خدمت کرنی ہے۔ اللہ اور مجھے حافظ فاروق چشتی صاحب نے فون کیا، جی آپ کہاں ٹھہرے ہیں؟ میں نے کہا میں مسفلہ میں ہوں۔ تو کہنے لگے جی مجھے آپ ملے، میں ملنا چاہتا ہوں، پیر جی کا حکم ہے مجھے کہ غلام محمد چشتی آیا ہوا ہے، تو لہٰذا اس کی مکہ مکرمہ میں بھی خدمت کرنی ہے اور مدینہ شریف میں بھی۔ اور مجھے پھر یاد ہے کہ فاروق صاحب نے، چشتی صاحب نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ حضور پیر جی کی طرف سے ہے۔ ان کا حکم تھا کہ اس کے ساتھ یہ اس کو یہ خدمت کرنا، اس کے ساتھ یہ سلسلہ۔ تو پھر اس کے بعد جب حضور پیر جی کا وصال مبارک ہوا تو 2 دن پہلے میرے پیر جی سے ایک بات ہوئی، بلکہ 1 دن پہلے جمعرات ہوئی، تو میں نے عرض کیا، مجھے فرمانے لگے کہ ہاں وہ سن لیا، دیکھ لیا کچھ باتیں جو بھی معاملہ ہوا تھا۔ میں نے کہا جی حضور میرے لیے، میں نے کہا حضور کیا حکم ہے؟ تو مجھے فرماتے ہیں تو میرے پاس آنا، تو اس سے میں نے کوئی خاص باتیں کرنی ہیں۔ تو میں نے پھر یہ ارادہ کیا کہ جمعہ پڑھوں گا اور جمعہ پڑھنے کے بعد پیر صاحب کے پاس جاؤں گا، لیکن بہرحال جب ہم جمعہ پڑھ رہے تھے تو جمعہ پڑھ کے جمعہ فارغ ہوئے تو پھر کسی نے آ کے اطلاع کی کہ حضور قبلہ پیر جی کا وصال ہو گیا ہے۔ تو پیر جی حضور رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد کافی سالوں تک میرے اوپر حضور پیر جی کی جدائی کا بہت اثر رہا۔ میں اسی حالت میں بیمار بھی ہوا، اب وہ بات ہو گئی ہے تھوڑی ذرا لمبی ہو رہی ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ پیر جی حضور کی جو اپنے سنگیوں کے ساتھ وہ جو بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کا عکس تھا آپ میں کہ جس کے ساتھ تعلق ہے اس کے ساتھ کیسے نبھاتے تھے۔ تو میں جیلن میں گیا تقریر کرنے کے لیے، تو یہ 2011 کی بات ہے، اب 2009 میں پیر جی کا وصال ہوا ہے، 2011 میں گیا ہوں وہاں تقریر کے لیے، تو میں نے دوران تقریر ایک شعر ذرا اٹھا کے پڑھا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول۔ اب یہ وہاں پر کیفیت تھی، مجمع تھا، اجتماع، اور ایک کیفیت روحانی بنی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو 3-4 مرتبہ ایسے اٹھا کے پڑھا، تو چوتھی 5ویں دفعہ مجھے اچانک سے ایسے یہاں سے درد اٹھا، اور اتنا شدید درد ہوا کہ بس مجھ سے پھر بڑی مشکل سے وہ پڑھا گیا۔ میں نے تھوڑا پڑھ کے پھر تقریر ختم کی، تو میں گاڑی میں پچھلی سیٹ پہ لیٹ کے آیا گھر، ہسپتال جانے کی بجائے میں گھر آیا، اور گھر میں آ کے میں نے وصیت لکھی، مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اب میرا بچنا ممکن نہیں ہے، اتنی شدید مجھے تکلیف ہو رہی تھی، اور میں نے کچھ وصیتیں لکھی کہ یہ چیزیں
اگر میں دنیا سے گزر جاؤں تو پھر ان چیزوں کا خیال کرنا یہ وصیت ہے۔ وہ باتیں ایسی ہوئیں، گھر کے اندر ایک ماحول کشیدہ ہو گیا، رنجیدہ ہو گیا، سب رونے لگے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے نا، جب گھر والوں کو میں نے اٹھایا تو میں نے کہا مجھے تھوڑا آرام کرنے دیں۔ جو ہی میں نے ایسے آنکھیں بند کی، تھوڑا سا اونگ کی حالت میں ہوا، جو ہی میری آنکھ بند ہوئی تو ایک دم سے خواب کے عالم، اور اس طرح کا عالم ہے کہ میرے کان میں ایسے لگا جیسے مجھے کوئی فون کر رہا ہے۔ تو میں نے جب فون اٹھا کے اپنے کان سے لگایا تو اندر سے آواز آئی، مولانا نصیر الدین بول رہا ہوں، بول رہا ہوں۔ جس انداز سے وہ مجھے فرماتے تھے اسی انداز سے فون فرمایا، اور فرمانے لگے، یار وہ تو تھوڑا جا زور لایا نا، وہ تو کل ہو گئی ہے، خیر ہے، تینوں کچھ نہیں ہونا، تینوں کچھ نہیں ہونا، خیر ہے، وہ تھوڑا جا زور لایا ہی نا، اس نے وجہ نہ لے اثر ہو جائے کہ خیر ہے، تینوں کچھ نہیں ہونا۔ یہ وہ پیر جی حضور کے الفاظ تھے۔ وصال کے 2 سال، سوا 2 ڈھائی سال کے قریباً بعد میرے ساتھ حضور پیر جی کا یہ شفقت کا معاملہ ہوا کہ ادھر مجھے تکلیف پہنچی، ادھر حضور پیر جی نے فوراً مہربانی فرمائی۔ ایک تو مجھے ڈھارس بندائی کہ اس واضح سے تو تجھے کچھ نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ تاثر دیا کہ تو اکیلا نہیں ہے، تیرے سر پہ ہم موجود ہیں۔ تو یہ پیر جی حضور کی شفقتیں تھی۔ ابھی حضور محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور اگلا مہینہ جو سفر المظفر کا ہے، اس میں کئی ایک بڑے بڑے مشائخ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ وصال ہے جس میں قبلہ عالم گولڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبلہ پیر جی لہرامہ۔ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے اگلا، اس نے ہمارے سے بہت ساری بڑی بڑی شخصیات چھین لی ہیں؟ اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بلا شبہ سفر کا مہینہ جو ہے اس کو تو ولیوں کا مہینہ ہی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اتنی کثرت کے ساتھ اس مہینے میں اولیاء کرام کے آراس ہوتے ہیں، وصال ہوئے ان کے اسی مہینے میں، کہ اب تقریباً سفر جو ہے اس کو اولیاء اللہ کے حوالے سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ تو بہت بڑی بڑی ہستیاں اس سفر نے ہم سے، یعنی کائنات سے لی ہیں۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ جیسی ہستی بھی اسی سفر میں آپ بھی تشریف لے کے گئے، پھر حضور داتا صاحب، پھر حضور پیر سیال لجپال غریب نواز، پھر اسی طرح خواجہ احمد خان ثانی میرا شریف کے، اور خواجہ فقیر عبداللہ صاحب، ان دونوں بزرگوں کے آراس بھی سفر میں ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح حضور غریب نواز تاجدار قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک، اور پھر اس کے بعد حضور پیر جی کا 17-18 سفر کا جو دن ہے، وہ تو ایسا سفر کے حوالے سے معروف ہو گیا ہے کہ اب مہر و نصیر کے حوالے سے اس مہینے کو یاد کیا جاتا ہے۔ اب یہ مہینہ سفر کا جو ہے یہ مہر و نصیر کا ہی مہینہ ہے۔ تو بلا شبہ بڑی بڑی ہستیاں اس سفر کے مہینے میں، پھر چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وصال سے پہلے کچھ دن قلیل آپ رہے، وہ بھی اس لیے تھا کہ امت میں سے اگر کوئی کبھی بیمار ہو تو وہ میری سیرت طیبہ کی برکتیں حاصل کر لے اور دل چھوٹا نہ کرے۔ تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سب کے لیے اسوہ حسنہ، اسوہ کاملہ ہے۔ تو آپ کی چونکہ بیماری کے ایام بھی سفر کے ہی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اولیاء اللہ کی جو اللہ رسول اللہ کی ذات پاک سے ہے، اس بیماری کے ایام میں وہ سرکار کے ان جو خاص دل تھے دکھوں کے، جو حضور پر کیفیت تھی بیماری کی، وہ صوفیاء رسول اللہ کی قربت کی وجہ سے اپنی جان اپنے محبوب آقا و مولا کے قدموں میں اس مہینے میں آپ کے قدموں میں اپنی جان کو پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی ان کی قربت مصطفیٰ کی ایک وہ علامت ہے کہ وہ خاص مہینہ جس مہینے میں بیماری کو رسول اللہ نے شرف عطا فرمایا، اس مہینے میں یہ اولیاء اللہ کثرت کے ساتھ دنیا سے گئے اور رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہوئے۔ بلا شبہ بہت ساری ہستیاں، بلند ہستیاں اس مہینے میں ان کے وصال ہیں اور ان کے آراس ہیں، اور وہ دنیا سے اٹھی ہیں، اور ان کے حوالے سے بڑی یادیں وابستہ ہے۔ علامہ حضور، آج ہم جس جگہ پہ تشریف فرما ہیں اس کو بھی ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ میں نے بار بورڈ پڑھا ہے، گلستان حضرت بابو جی علیہ رحمہ، تو یہ ماشاءاللہ آپ نے اپنا ادارہ بنایا ہوا ہے۔ اس ادارے کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کب سے قائم ہے
اور اس میں کون سی کلاسز چل رہی ہیں؟ جی میں یہاں پہ پہلے میں کلیام شریف میں خطیب تھا دربار عالیہ کی جو دربار کی مسجد ہے اس میں خطیب رہا ہوں 87 سے لے کر کے 94 تک ماشاء اللہ۔ وہاں پہ میں نے پڑھایا ہے اور جمعہ پڑھاتا تھا، مسجد کا خطیب تھا، دربار شریف کا درباری خطیب۔ تو 1994 میں 1 اگست 1994 کو میں یہاں کمال آباد بکر منڈی کی جو فاروقی مسجد ہے، مرکزی جامع مسجد، اس میں بطور خطیب یہاں پر میں آیا اور پھر اس کے بعد کچھ عرصہ، سال 1.5 سال ایسے ہی گزرتا رہا۔ ایک دم سے میرے دل میں خیال آیا کہ مرکزی جامع مسجد ہے، یہاں پر علاقے میں کوئی مرکزی ادارہ نہیں ہے، تو پھر میں نے اس کی بنیاد رکھی، مسجد کے اندر ہی اس مدرسے کا آغاز کیا اور وہیں سے پھر حفظ قرآن حکیم ناظرہ کلاس کا آغاز ہوا۔ پھر ماشاءاللہ حفظ اتنا مشہور ہوا ہمارا اس علاقے میں کہ سینکڑوں بچے جو ہیں وہ قرآن شریف کے حافظ بن چکے ہیں اس مدرسے سے۔ تو پھر اس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ مسجد میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ الگ سے جگہ خریدی جائے اور وہاں پر مدرسہ جو ہے وہ سیپریٹ مدرسہ ہو اور اس میں بچوں کو اچھی طریقے سے ان کے رہنے سہنے اور ان کے دیگر ضروریات جو ہے وہاں پر پوری اور پڑھائی بھی بڑی اچھے ماحول میں ان کے لیے ممکن ہو سکے۔ مسجد میں ذرا ہوتا ہے کہ نمازیوں کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، باقی بھی لوگ آنا جانا، اس میں اتنی زیادہ دل جمی کے ساتھ بچے پڑھ نہیں سکتے۔ تو پھر ہم نے یہ جگہ قریباً کنال سے اوپر جگہ ہے، یہ پھر ہم نے خریدی اور 2005 سے پھر ہم یہاں اس جگہ پہ مدرسہ ہم نے شفٹ کیا۔ اس میں ناظرہ بھی ہے، حفظ بھی ہے، تجوید کا کورس بھی ہے اور درس نظامی کی ابتدائی کلاسیں اس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اور گلستان حضرت بابو جی جو ہے یہ ہماری روحانی اور علمی اور ہماری نظریاتی اور فکری جو نسبت ہے اس کا اظہار ہے۔ ماتھے پہ حضور بابو جی کا نام لکھا ہوا ہے کہ ہمارے تمام اوڑھنا بچھوڑنا پڑھنا پڑھانا نظریات افکار خیالات عقائد وہی ہیں جو آستانہ عالیہ غوثیہ بیریا گورلا شریف سے ہمیں عطا کیے گئے ہیں، اور گورلا شریف کے مشائخ کے وہی عقائد ہیں جو 1400 سال سے امت کے عقائد ہیں اور ہمارے اکابر بزرگوں کے عقائد ہیں۔ تو اس نسبت خاص کی وجہ سے اس کے جو ٹائٹل ہے وہ گلستان حضرت بابو جی کے نام سے۔ ماشاءاللہ جی ناظرین، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت علمی گفتگو فرمائی۔ میرا بالکل جی نہیں چاہ رہا کہ اس نشست کو اختتام کی طرف لے جایا جائے، لیکن حضرت کی مصروفیات ہیں، انہوں نے مصروفیات سے وقت نکالا، ہمیں وقت عنایت کیا۔ علامہ صاحب، آپ جب کبھی میرا بھی کئی دفعہ آپ کے ساتھ جانا ہوا محفل میں، الحمدللہ سعادت مندی کی بات ہے میرے لیے، تو آپ جب خطاب شروع فرماتے ہیں تو تب بھی آپ پیر جی کے کلام سے آغاز کرتے ہیں، پنجابی کی جو آپ کی رباعیات ہیں ان سے، اور جب اختتام فرماتے ہیں تو تب بھی آپ پیر جی علیہ رحمہ کی رباعی پڑھتے ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو وہ طرز میں دونوں رباعیات ہمارے ناظرین کو سنا دیں۔ رب سچا رب سچا سورا کر دے دور بلائی، میں کمینہ بریا کلپنا ٹکرائی، کھولے رحمت والا خیر جناب پائی، رو رو عرض نصیر گزار بیڑا بننے لائی، نام الیار کے نام فاضل بنگیت پللی غوث پاک میں صدقے جد ٹکڑے خاکا پلی، اس لیے میں سوچی بد شکلی
سوہنیاں دے سنگ رنگلی کل نصیر متاں ہو جائے اگلی رات سکھنی۔ یہ میرا ابتدائی ہوتا ہے، اور آخر میں جب بھی کوئی تقریبی میں کرتا ہوں اس کا اختتام حضور پیر یہ کی سربائی پہ کرتا ہوں کہ قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت چہرے سے عیاں ہو پنجتن کی نسبت، یا رب میری تقدیر میں لکھ دے کاش زہرا حسین اور حسن کی نسبت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، یہ تھے علامہ غلام محمد چشتی کولوی صاحب، ماشاءاللہ انہوں نے بڑی علمی گفتگو فرمائی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان کا سایہ تادر ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے اور ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہم علامہ صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں بہت قیمتی وقت عنایت فرمایا، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شکریہ۔ آخر میں ہمارے ناظرین کو اگر کوئی پیغام دینا پسند فرمائے تو۔ بہت شکریہ، میں بار دیگر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکالا، اور اسپیشلی اس چینل کے حوالے سے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے مفاد عامہ کے لیے یہ بہت بڑی اعلیٰ کوشش ہے آپ کی کہ بہت سارے لوگوں تک محبت کا پیغام پہنچے، قرآن و سنت کا پیغام، اور وابستگان جتنے ہیں دربار شریف سے یا دیگر درباروں سے، صوفیات سے، ان سب کی تسکین ہو اور انہیں ایسے واقعات سن کے سکون قلب ملے۔ تو بس یہی گزارش ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی آپ میں سے وقت گزار رہا ہے، اپنی زندگی کے احوال ہیں، زندگی کے معمولات ہیں، مگر اپنے اللہ کے لیے وقت نکالیے، نماز پنجگانہ جو ہے اس وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کو دینی دنیاوی فوائد حاصل ہوں گے۔ جو وقت ملے اس میں درود شریف کی کثرت کریں۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جو غلام کو آقا کے قدمین شریفین میں پہنچاتا ہے، اور جو جہاں آپ بیت ہیں، مرید ہیں، اپنے اپنے مشائخ کے عطا کردہ جو وظائف ہیں ان کو ضرور اپنے وقت پہ پڑھا کریں، اس سے بھی آپ کو دنیاوی بہت فوائد ہوں گے۔ ایز اے پاکستانی اپنے ملک سے پیار کریں، اور ایز اے مسلم اپنے دین سے پیار کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہمیشہ خیر خواہی رکھیں، دوسرے کے لیے بھلا کریں گے، انشاءاللہ دونوں جانوں میں آپ کا بھلا ہوگا۔ جی ناظرین، ان فکری اور دعائیہ کلمات کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیے NTV۔